टॉलरेंस जो है बर्दाश्त कुव्वत बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और जब तक आप कुव्वत बर्दाश्त पैदा जो है वो नहीं करते तो फिर ना मुल्क में तरक्की हो सकती है ना मुल्क में जमहूरियत जो है वो मजबूत हो सकती है। तो मैं आपको एक और बात बताता हूं कि मैं कुछ सहाफ़ी जो हैं वो उनको पता था कि अगर चौधरी सरवर दा फोन करवाना है तो ये बारे थोड़ा जा नेगेटिव लिखो। और मगरब में आपको बताऊं ये होता है कि जो सबसे पहले हमारे एक फर्स्ट मिनिस्टर थे, हमारे दोस्त थे, उसका पार्टी मेरी से ताल्लुक नहीं था, तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं सुबह उनको कहता हूं कि मेरे बारे में जो उसने अच्छा लिखा है उसकी भी मुझे नोट्स दो, जिसने बुरा लिखा उसको भी दो। तो जिसने बुरा लिखा हुआ होता था तो मैं उसको पहले फोन करता था ताकि उनको कहूं भाईजान की गुस्साखी होगी, ये कोई गलती होगी है तो माफ कर दो। तनकीद जो है मैं समझता हूं कि बर्दाश्त करनी चाहिए और मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि मेरे हमेशा सहाफ़ी बरादरी के साथ बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप रही है। जब मैं इक़्तिदार में होता हूं तो उस वक्त भी मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है, बल्कि मैं तो पाकिस्तान में मैंने जो तजर्बा किया है, लोग ये कहते हैं कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो लोग आपके दोस्त होते हैं, आपको सलाम करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। जब आप अपोजिशन में चलते हैं तो आपको कोई पूछता नहीं है। लेकिन यकीन माने कि मेरा तजर्बा बिल्कुल उल्ट है। मैं जब इक़्तिदार में नहीं होता तो सहाफ़ी भी मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं और पाकिस्तान के लोग भी मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और उसकी एक वजह है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो जड़ा पंजाबी च कहते हैं ना गर्दन च सरिया, अगर गर्दन सरिया ना आवे तो फिर लोग तुहानू इक़्तिदार जदों छड्डदे उदों भी प्यार करते हैं। तो इस वास्ते मैं सहाफ़ियां नू यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग सहाफ़त की आज़ादी के लिए इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से आपका साथ देगी और आपके शाना बशाना जो है ह्यूमन राइट्स इशू पे आपके शाना बशाना खड़ी हो। तो जब से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हुआ हूं, मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारा यूथ, हमारी ख्वातीन, हमारी माइनॉरिटीज़ बरादरी, हमारी लायर्स फोरम के लोग, हमारे उलमाए कराम बड़ी तादाद में अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शिरकत जो है वो कर रहे हैं। और जो थोड़े लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तो दिल बर्दाश्ता हो गए थे या वो समझते थे कि हमें जो इज्जत जो है पार्टी को देनी चाहिए नहीं मिलती थी, अब अल्लाह के फजल व करम से वो सारे जो हैं हमारे साथ माशाल्लाह वापस जो हैं आ रहे हैं। और इसकी एक मिसाल अभी हमारे सामने है। ये यंग मैन हमारे ख्वाजा रमेज हसन साहब, माशाल्लाह इन्होंने कहा कि मैं एक्टिवली अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए काम जो है वो करना चाहता हूं। तो इसके अलावा एक बात मैं ज़रूर मीडिया के दोस्तों से गिला करूंगा कि अगर मेरे इधर दाएं और बाएं दो बंदे मैं बिठा लूं जो एमपीए रहे हैं या एक्स एमपीए हैं और आप ये भी जानते हैं कि इन्होंने माल बनाया है और बनाते हैं, ये अगर कोई किसी को ठेका देते हैं तो उसमें से 15-20% ना लें तो इनके वो ठेका हलाल नहीं होता। तो बड़ी हेडलाइन आप लगाएंगे कि बल्ले बल्ले भी फलां बंदे पाकिस्तान मुस्लिम में शामिल होगा। भाई मेरे साथ सैकड़ों यूथ डेली शामिल हो रहे हैं, कोई नहीं लिखता अखबार में कि भाई इतने 100 बच्चा या 200 बच्चा नौजवान जो है वो सिर्फ मेरा इंटरव्यू देखकर मेरे साथ शामिल हो रहा है कि आप मुल्क के लिए डिलीवर कर सकते हैं, आपके साथ शामिल हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूं कि मेरी जो मंशा है या मेरी जो ख्वाहिश है या मेरी जो विजन है ये इलेक्टेबल को परस्यू करने की नहीं है। मेरी विजन एक सियासी जमहूरी जमात बनाने की है, एक तंजीम बनाने की है। और वो तंजीम, वो सियासी जमात वो जमात होगी जिस तरीके से यूरोप में सियासी जमातें एक्ट करती हैं। उसकी मैं एक मिसाल देता हूं कि वहां का जो पार्टी का लीडर होता है वो भी अपने आप को पार्टी का टिकट जो है वो नहीं दे सकता, उसको भी अपने पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं
سوری جی، ایک منٹ کے لیے چودھری شافع صاحب تشریف لے آئے اور بہت زبردست ٹیم کے طور پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو سینکڑوں لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، لیکن ان کو میڈیا میں ہیڈ لائن جو ہے نہیں ملتی. تو آپ بھائی ایک بات ضرور کریں کہ سب انسان برابر ہیں. تو جو لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے کہ اس پارٹی کی تنظیم بنانے میں ہمارے معاون ثابت ہو رہے ہوں گے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنے کی کہ کس طریقے سے وہاں پر کینڈیڈیٹ سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ وہاں کا نظام جو ہے جمہوری نظام کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. یہاں کی مین خرابی کیا ہے، جو اصل وجہ ہے یا جڑ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک آگے نہیں جا رہا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پارٹی کا ٹکٹ جو ہے، چاہے ایم این اے کا ہے چاہے ایم پی اے کا ہے، وہ صرف اور صرف پارٹی کا لیڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے. پوری جماعت ایک طرف کھڑی ہو، لیڈر کہے کہ نہیں میں نے فلاں کو ٹکٹ ملنا ہے تو اس کو ملے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جو اپنے ورکرز ان کے ہوتے ہیں یا اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی خدمت نہیں کرتا، وہ خوشامد اپنے باس کی کرتا ہے جس نے ٹکٹ دینا ہے. تو وہاں پہ یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ جو حلقہ ہے جس کا ایم این اے ایم پی اے کا، وہاں جو پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں، پارٹی کے ممبر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کا ایم این اے کا اور ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کون ہونا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے جو ہے جنگ تھی عراق کی، اس کے خلاف ووٹ دیا، بڑی سخت اپنے پرائم منسٹر کے خلاف تقریر کی. جب انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا تو میں نے سخت تقریر کی، اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ پرائم منسٹر میرا ٹکٹ نہیں بگاڑ سکتا، میری ایم پی شپ مجھ سے نہیں لے سکتا. تو ہمیں بھی یہی نظام اگر ہم اس ملک میں لے کے آئیں گے کہ ہمارے جو ایم این اے ایم پی ہیں ان کو پتا ہو کہ ان کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کے کارکن کریں گے، پارٹی کے ممبر کریں گے، تو پھر ان کو لیڈروں کی خوشامد نہیں کرنی پڑے گی اور پھر وہ لیڈروں کے غلام بھی نہیں بنیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی میں یہ سسٹم جو ہے وہ جمہوری سسٹم لے کے آئیں گے. تو اب میں اپنی پارٹی میں جناب ڈاکٹر شکیل اختر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیالکوٹ کی ماشاءاللہ بہت بڑی پرسنالٹی ہیں اور یہ انہوں نے ڈاکٹر ہیں فلسفی آف لا کے ود ایڈوانس ڈپلوما ان کمپنی لا، بینکنگ لا اینڈ کرمنالوجی. تو یہ ساری ماشاءاللہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں جی جناب فرید الدین مسعود ایڈوکیٹ صاحب سیالکوٹ سے. تو میں جناب آپ کو اپنی پارٹی میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے دنیا میں شیڈو کیبنٹس بنتی ہیں، تو ہمارے پاس چونکہ اتنے ایم این اے نہیں ہیں ہم اس کو شیڈو کیبنٹ کہیں، لیکن ہمارے شیڈو سپوکس پرسن ہوں گے. اور اللہ کا یہ بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیگل ریفارمز میں ایک ایکسپرٹ ہمیں دے دیا ہے اور جس میں ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ اس ملک کا عدل و انصاف کا نظام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، یہاں پر پولیس ریفارمز کیسے ہو سکتی ہیں، پراسیکیوشن کیسے ٹھیک ہونی چاہیے، جوڈیشری ریفارمز کیا ہیں. انشاءاللہ ہم تمام جماعتوں کو بھی یہ دعوت دیں گے، کام ہم کریں گے، ساری مینیفیسٹو ہم بنائیں گے کہ اس ملک کی پولیس ریفارمز کیسے ہونی چاہیے، عدل و انصاف کا نظام اس ملک میں کیسے ہونا چاہیے، اس ملک کا ہیلتھ سسٹم کیسے ہونا چاہیے. میں ہیلتھ سسٹم کے صرف ایک مثال دیتا ہوں. پوری دنیا میں جی پی سسٹم ہے، ہر بندہ جو فیملی کا ہے اس کا اپنا ڈاکٹر ہے. لیکن پاکستان میں 5 سال 10 سال سے یہاں پر ہوں، بیگ کر کر کے تھک گیا ہوں کہ بھئی خدا کے لیے وہ سسٹم لاؤ. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں اس میں پر پاپولیشن جو ہے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے فیملی کا، اور اس کے پاس پورا پھر ڈیٹا ہوتا ہے اس فیملی کا کہ اس کو ڈائبیٹک ہے یا اس کو کون سی مرض ہے، وہ پرماننٹ اس کا ڈاکٹر ہوتا ہے، نمبر آف پیشنٹس اس کے ہوتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ تمام ڈاکٹر جو ہیں وہ شہروں کا رخ نہیں کریں گے بلکہ پھر گاؤں میں ان کے جتنے پیشنٹ ہوں گے وہ وہاں بھی رہیں گے. لیکن آج تک ہم پاکستان میں وہ جو جی پی سسٹم ہے وہ نہیں لے کے آ سکے ہیں.
تو اس طریقے سے ہم ایجوکیشنز میں آپ کو انشاءاللہ ریفارم دیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے 2.5 کروڑ بچہ جو سکولوں میں، جن کو سکولوں میں ہونا چاہیے، وہ لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر رہا ہے. اور پھر اب کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ قرضہ پاکستان پہ بہت بڑھ گیا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارا انکمپیٹنس، مس مینجمنٹ اور کرپشن کی وجہ ہے کہ ہمارا قرضہ بڑھ رہا ہے. پاکستان کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے. پاکستان میں ایک ایک فیلڈ میں اتنی صلاحیت ہے کہ ملک کا سارا قرضہ اتر سکتا ہے. اور میں صرف آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے 1 مہینے میں 50 سے زیادہ سی او جو ہیں ان سے میٹنگ کی ہے کہ پاکستان کا قرضہ کس طریقے سے اتارا جا سکتا ہے. اور پھر میں نے ریئل اسٹیٹ کے کچھ نیک لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں ریئل اسٹیٹ میں. تو جس ملک میں 1 مرلہ زمین 1 کروڑ کی بکتی ہو تو اس ملک میں $100 بلین تو 2 لاکھ ایکڑ سے آپ جمع کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے کہ پاکستان کی ساری ایگریکلچر لینڈ اس کو تباہ کیا جائے اور یہ جو ہے لینڈ مافیا اس سے پیسے کمائے. تو یہ ایسی بہت سی زمینیں پاکستان میں پڑی ہیں، جیسے کلر کہار ہے، اسلام آباد کے نزدیک پہاڑ ہیں جہاں پر یہ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں جس میں ایگریکلچر کو بھی نقصان نہ ہو اور ڈالر لوگ انویسٹ کر کے پاکستان میں انویسٹ بھی کریں. تو اس لیے لمبا میں زیادہ پروگرام تو یہاں نہیں دے سکتا، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے مہینوں میں ہم ہر فیلڈ میں آپ کو جو پرابلمز ہیں اس ملک کے وہ بھی بتائیں گے اور ان کے جو سلوشنز ہیں، سب سے بڑی بات جو ہے سلوشنز ہیں، وہ بھی بتائیں گے. مجھے اس بات کا بڑا دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے کہ میں نے 40 سال برطانیہ میں سیاست کی. وہاں پر میں گلاسگو سٹی کونسل رہا، میں وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ رہا. میں پہلا نان وائٹ پرسن تھا جو کسی سلیکٹ کمیٹی کا چیئرمین تھا. میں نے چائلڈ پاورٹی پہ وہاں پہ جو ہے انکوائریاں کی، میں نے بینکنگ کرائسس پہ کی، میں نے جو ہے انرجی پہ کی. لیکن بدقسمتی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کسی کی ایکسپرٹی سے کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی فائدہ لینے کے لیے نہیں تیار. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس ملک میں کام نہ کریں تو آپ بہت ہرزلزی ہیں. اور میں آپ کو یہ بات آج بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں کہ نون کے دور میں اگر میں 11 بجے دفتر آتا، 1 بجے وہاں گھر چلا جاتا یا ادھر رہتا، اپنی لائف کو انجوائے کرتا، تو میرا کوئی پاکستان میں مخالفت نہیں تھا اور میں کوئی مجھے اسی پارٹی میں رہتا. اگر میں یہی کام پی ٹی آئی میں کرتا اور کرٹیسائز نہ کرتا جو چیزیں غلط ہو رہی تھیں تو پھر مجھے پی ٹی آئی میں بھی آج ہوتا. لیکن پرابلم یہاں یہ ہے کہ جو کام کرتا ہے اس کے دشمن بنتے ہیں، اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جو نہیں کرتا اس کا کوئی دشمن نہیں ہے. لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا حساب کتاب کا جواب دینا ہے. میرا ماضی گواہ ہے، میں کسی شخص کے ساتھ بھی، کسی لیڈر کے ساتھ بھی جو یہ کہے کہ اس نے چوری سروس سے پاکستان کے لیے زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے، میں اس کے لیے ٹی وی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں یہاں پر فرد واحد اپنی محنت کر کے 200 سے زیادہ ایم ای پیز کو میں نے کنونس کیا اور پاکستان کو جی ایس پی پلس لا کے دیا، جس سے پاکستان کو $20 بلین سے زیادہ کا فائدہ ہوا ہے. اب بھی ہم لوگ وہاں پر لابی کر رہے ہیں کہ اگلے 10 سال کے لیے پاکستان کو جی ایس پی پلس جو ہے مل جائے. تو ماشاءاللہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، کشمیر کی جد و جہد کے لیے، فلسطین کی جد و جہد کے لیے ہم کام کیا ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے اور میں 18 گھنٹے کام کروں گا، 20 گھنٹے کام کروں گا اور میری کوشش ہوگی کہ چودھری شجاعت حسین اور اپنی جو نیشن ہے، قوم جو ہے، ان کے اعتماد پہ میں پورا جو ہے وہ اتروں. تو اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں آج ایک اور بھی اناؤنس کرتا ہوں کہ ہمارے میاں افتخار عارف صاحب انشاءاللہ یہ جو ہے ہماری پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ویسٹ پنجاب سے، اور ہمارا یہ میڈیا میں ایکسپرٹیز ہیں تو وہاں پر میڈیا ایشوز، سیکٹری انفارمیشن انشاءاللہ وہاں پر دیکھیں گے. ہم بہت سلو پروگرس کر رہے ہیں اس کے لیے کہ ہم اگر لوگوں کو اپوائنٹ کر دیں تو پھر ہٹانا مشکل ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بہت تصدیق کے بعد، بہت ریسرچ کے بعد اپنے لوگوں کو، اپنی ٹیم کو تیار کریں. پھر ہم آپس میں یہ بھی نہیں ہے کہ میں اناؤنس کر دوں، ہم
جو ہیں دوست مشاورت بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس پارٹی کو مشاورت کے ساتھ لے کے چلیں گے. تو اب میرا خیال آپ بات کر لیں, پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بات کریں. میرے خیال شافی صاحب بھی ٹھیک ہے, بعد میں کر لیں گے تو ٹائم زیادہ نہیں, شافی صاحب تسی ادھر آ جاؤ, میں ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا یہاں پر آنے کا بہت بہت شکریہ. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جی یہ سیالکوٹ سے ڈاکٹر شکیل اختر صاحب, ان کا بڑا نام ہے اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں, اور انہوں نے ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ جوائن کیا آج. تو ہم ڈسٹرکٹ وائز جو ہے وہ ہم میٹنگز کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پر, اور جو ڈسٹرکٹ وائز جن کی لوگوں کی جو کوئی اچھی ریپیوٹ ہے اور وہاں پر وہ اپنے ڈسٹرکٹس میں علاقوں میں اچھا کام کر رہے ہیں, ہماری کوشش یہی ہے کہ ان لوگوں کو آگے لایا جائے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو نوٹیفیکیشن دینے کے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ فلانے شخص کو یا فلانے سیاستدان کو صحیح نوٹیفیکیشن نہیں دیا. تو اس میں ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم جن کو بھی دے رہے ہیں نوٹیفیکیشن عہدے دے رہے ہیں, ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ 3 مہینے ہیں اور 3 مہینوں میں جو ہے اپنی پرفارمنس جو ہے آپ اپنے ڈسٹرکٹس میں دکھائیں, اور اگر آپ نے وہ پرفارمنس نہ دکھائی تو آپ کو جو ہے وہ چینج کر دیا جائے گا. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آج جو ہے 3 مئی ہے, صحافت کا دن ہے, تو اس حوالے سے کچھ باتیں بڑی ضروری ہیں جو میں کرنا چاہوں گا. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جی پاکستان میں جو ہے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور اوور آل اوبویسلی جرنلزم بہت زیادہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کا. تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ جی کوئی بھی جرنلسٹ ہو وہ یہ نہ دیکھے کہ کون سی پارٹی ہے یا کون سا اس کا کسی کا کوئی ریلیجن ہے یا کیا, جو بھی سچائی ہے اس کو سامنے لے کے آنا چاہیے. کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں یا کسی اور چیز میں آ جاتے ہیں, تو ان چیزوں میں نہیں آنا چاہیے. اب جس طرح کافی صحافی بھائیوں کو پتہ ہے کہ میں نے بھی ریسنٹلی ایک چینل کو ایک لائیو انٹرویو دیا ہے, ابھی پرسوں کی بات ہے غالباً. تو اس میں جو میں نے باتیں کی, جس طرح ابھی سرور صاحب نے مینشن کیا ہے, میں نے اس میں پولیس ریفارمز کی باتیں کی, اس میں جوڈیشل ریفارمز کی باتیں کی, اس میں نے کرپشن کی باتیں کی اس انٹرویو میں. تو یہ انٹرویو جو ہے جو میں نے دیا اور جو باتیں کی, مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کچھ یوتھ ایسی ہوگی پاکستان کی کہ ان کو اب یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی, کرپشن کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر یا پولیس ریفارمز کے اوپر. اب ایک شخص ہے جی وہ اسپین میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, غریبوں کی زمینوں پر قبضے کر کے اور 25% 30% کمیشن لے کے, اور اس نے میرے اس انٹرویو کا مذاق اڑایا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں. مطلب کہ یہاں تک یہ سوچ آ گئی ہوئی ہے کہ جو صحیح بات بھی کرے گا اس کا بھی مذاق اڑے گا. تو میں تو بڑا حیران ہوں جو پرسوں یہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگوں نے اس انٹرویو کو ایک مذاق کے طور پہ لیا. مطلب کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس ذہنیت کا ہو گیا ہوا ہے کہ اب جو بھی شخص صحیح بات کرے گا, جو شخص بات کرے گا آنے والی یوتھ کا, جو شخص بات کرے گا حقیقت کا, تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا. تو یہ تو ایک بڑی افسوسناک یہ چیز ہے. اور میری درخواست ہے تمام پاکستان کے میڈیا چینلز کو اور جرنلسٹ کو کہ آپ سب کو چاہیے کہ پازیٹیو چیزیں بھی جو ہو رہی ہیں یا جو کچھ ہیں ان کو بھی دکھایا جائے, اور کوئی بھی جو خبر ہے اس کو ہمیشہ ڈبل چیک کر لیا جائے. ڈبل چیک کیے بغیر جو خبر چلائی جاتی ہے وہ ہمیشہ اس کا جو ہے نقصان ہوتا ہے ہر ایک کو. تو ہمیشہ ڈبل چیک کرنا چاہیے اور اپنا بیلنس رول آپ لوگ پلے کریں سوسائٹی کے اندر, تاکہ جو ہے صحافت کا جو ہے بڑا ایک مین رول ہے پاکستان کی اکانومی میں, پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے. تو اس چیز کے بارے میں جو ہے نا بڑا سیریسلی جو ہے سوچا جائے. شکریہ بہت بہت.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह जी चोइस साहब ने जो आपके सामने लीगल रिफॉर्म्स की बात की है, तो हम इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी लीगल टीम जो है वो लीगल रिफॉर्म की सूरत में एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करके देगी जो तमाम सियासी जमातों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। उसके रेलेवेंट पाकिस्तान में जितने इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं उन्हें भी हम उसे शामिल करेंगे, ताकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जाए जो तमाम सियासी जमातें उसके ऊपर मुत्तफिक हो जाएं। चाहे कोई भी सियासी जमात जो है इक़्तिदार में आए, उसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी। उसे ये एतराज़ नहीं होगा कि किसी जमात ने उसके ऊपर एग्री किया या नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि चौधरी सरवर साहब की क़यादत में ये तमाम सियासी जमातें जो हैं वो जमा हो सकती हैं और इस मुल्क के लिए मुख्तलिफ एरियाज़ में वो चार्टर बना सकती हैं, मुख्तलिफ रिफॉर्म्स कर सकती हैं। ये चोइस साहब में कशिश है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी लीगल टीम जो है इसके साथ है, चोइस साहब के साथ और शाफे साहब के साथ। इंशाअल्लाह इसमें हम पूरी भरपूर मदद करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ऐसा डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसे सारी सियासी जमातें कबूल करेंगी। शुक्रिया जी। सवाल जवाब भी करने। पहले किसने मेरा ख्याल है जवाब तुसी पहले सुनना चाहते हो। जी बिल्कुल, 1 घंटा पहले जो है आए थे और साथ में जो है IG पंजाब भी थे, CCPO लाहौर भी थे। तो उन्होंने पूछा कि एक्चुअली हमें बताएं कि हुआ क्या था। तो वहाँ पर शुजात साहब, सालिक साहब और मैं भी मौजूद थे। वहाँ पर हमने बताया कि ये वाक़या में जो धावा बोला गया इसमें क्या हुआ और पुलिस वाले हमारे दरवाजे पर आके क्या कह रहे थे और एंटी करप्शन वाले उस टाइम मौके पर वो क्या कर रहे थे, वो सारा हमने उनको बताया। और केयर टेकर CM मोहसिन नकवी साहब ने इस मीटिंग में शुजात साहब को ये भी बोला है कि सिर्फ इस घर की बात नहीं है, ये साथ वाला घर हो चाहे कोई भी घर हो, इस तरह का जो वाक़या है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये CM मोहसिन नकवी साहब ने ये आज जो है ये कहा है और इस चीज़ के ऊपर जो है वो फुल इंक्वायरी चल रही है और आज शाम तक या कल तक जो है सारी ये इंक्वायरी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी और इसमें ऑन ग्राउंड जो लोग इन्वॉल्व थे ये इस ऑपरेशन को आगे पहुंचाने में और पुलिस वालों को मोटिवेट करने में उन अफराद को जो है वो सज़ा मिलेगी। CM हाउस की तरफ से जो खबर जारी की गई है उसमें कहा गया कि चौधरी परवेज लाई के घर से जो है पेट्रोल पंप भी फेंके गए हैं, तो उस घर के अंदर पेट्रोल पंप भी बनते हैं। नहीं, पेट्रोल बम नहीं थे। जो मैंने मीडिया में देखा है और कुछ लोगों से पूछा है, वो केरोसिन ऑयल जो होता है, वो जब पुलिस आई है गेट पर उनको रोकने के लिए, वो केरोसिन ऑयल था जो वहाँ फेंका गया। जी मैं पहले पहले चौधरी साहब ना मैं उन्हें जवाब देना। पहले देखें, एक तो इलेक्शन के बारे में जो मेरा मौक़िफ़ 4-5 महीनों से रहा है, मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियों ने जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है वो तस्लीम किया है कि मुल्क में खुश आइंद बात यह है कि इलेक्शन एक दिन होना चाहिए, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि अगर आप पंजाब में एक वक्त पे इलेक्शन करवाते हैं, KPK में किसी और वक्त पे करवाते हैं, दूसरे सूबों में करवाते हैं, मरकज़ में, तो इससे जमहूरियत को भी नुकसान पहुँचेगा, सियासी अदम इस्तेहकाम भी होगा और कोई भी इन रिज़ल्ट्स को नहीं मानेगा। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग कि तमाम पार्टियों ने एक दिन इंतखाब कराने पे इत्तफाक जो है किया है। अब हम तो अपनी तमाम पार्टियों से यही गुजारिश कर सकते हैं
کہ بھئی ایک مہینہ آگے پیچھے ہونے سے فرق نہیں ہوتا. ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ ملک میں شفاف الیکشن ہوں اور ان الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ قبول کریں. اسی طریقے سے پاکستان میں استحکام آئے گا. اگر الیکشن ہوں گے اگلے دن ساری پارٹیاں کہیں گے یہ تو دھاندلی ہو گئی ہے جس طریقے سے ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو اس پہ بیٹھ کے مشاورت کر کے ایسا لائحہ عمل بنانا چاہیے جس میں انتخابات کی جو شفافیت ہے اس پہ کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکے. دیکھیں جی ہم الیکشن تو ٹریکٹر پہ ہی لڑیں گے اور میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں پی ڈی ایم میں وہ اپنے اپنے جو ہے نشان پہ الیکشن لڑیں گی. تو جہاں تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تعلق ہے اس میں ابھی تک کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے تو اس لیے ہم اس پہ کامنٹ نہیں کرتے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب پارٹی کے اندر لوگ الیکٹیبل شامل ہوتے ہیں تھوک کے حساب سے تو اس میں پھر شکوک و شبہات آپ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ تو بھائی ہم تو سیاست کو, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم سیاست کو 1500 فیملی سے نکال کے پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا موقف ہے, یہ ہماری سوچ ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اپنے ممبرز کو جواب دے ہوں گے اور ہمیں وہ ممبرز جو ہیں وہ ہمیں چنیں گے, وہ ہمیں کینڈیڈیٹ بنائیں گے. اس کے ساتھ میں ایک جواب یہ دوں گا جو آپ کا سوال ہے. اس میں جو ہے نا کافی لوگ ہمیں اس لیے بھی شامل کر رہے ہیں جو شامل ہو رہے ہیں جو پی ٹی آئی میں نہیں جانا چاہتے. وہ ان کا جو ذہن ہے وہ ابھی بھی ذراتی مسلم لیگ کی ذہن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پی ٹی آئی میں یا نون لیگ میں نہیں جانا اور ہم نے پاکستان مسلم لیگ جوائن کرنی ہے. تو یہ مین ریزن یہ بھی ہے. اس طریقے سے جو پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ہیں جو ان کی گورننس جو ہے 3-4 سالوں کی اس سے مطمئن نہیں ہے تو وہ بھی بہت سے لوگ, اور خاص کر ٹکٹوں میں جو ناانصافیاں میں تو کہوں گا ہوئی ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک تو پریزیڈنٹ پنجاب بھی ہوں لیکن چیف آرگنائزر پاکستان بھی ہوں. تو اس لیے میری پوسٹ ان سے کچھ بڑی ہے. دوسری بات اس لیے سیٹیں بھی انشاءاللہ زیادہ لیں گے. جی میں کلیئر کر دیتا ہوں. سی ایم محسن نقوی صاحب نے جو آج کہا ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اس طرح طریقہ کار جو تھا حملہ کرنے کا اور یہ صحیح بالکل نہیں تھا. یہ چاہے شجاعت صاحب کا گھر ہو, چاہے پرویز الہی صاحب کا گھر ہو, چاہے کسی کا بھی گھر ہو, یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا. اور اس پر انہوں نے سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ آج شام تک یا کل تک انکوائری کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس میں جو بھی انوالو رہے اینٹی کرپشن کے عناصر جس طرح بھی ہے تو ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. اس لیے کہ یہ جو جیسے میں نے پہلے بتایا یہ سارا طریقہ کار جو ہے یہ آدھی رات کو اس طرح کرنا اور اس طرح گھروں میں گھس جانا یہ ٹھیک نہیں تھا. یہ تو آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں.
اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں گھر تو ایک ہے مگر ہمارا 6 مہینے پہلے جو ہے نا وہ کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے یہ ساری اسٹوری کا پولیٹیکلی جو ہے سپلٹ ہو گیا تھا. وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے اور ہم جو ہے پاکستان مسلم لیگ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. جی وہ بالکل غلط کہتے ہیں. مجھے بالکل نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. ساری میں سمجھا نہیں, دوبارہ بتائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو عوام کے پاس جانا ہے, اور ایک میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی پہلی جماعت ہوگی جس میں جمہوریت ہوگی. دیکھیں یہاں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اسی کم دی ابتدائی غلط کر دیں. اسی الیکشن کمیشن نو بھی جڑی ساریاں پارٹیاں دیدیں نا ڈرامہ باز الیکشن کروا کے, کسی حقیقت نہیں ہوندی, آپ ہی وہ بھر لیندے نے, آپ ہی دستخط کر لیندے نے. یہ جعل سازی نے اس ملک نو اس حد تک لیا ہے. یہ گل میں تمہیں یقین نہ کہنا ہے کہ جڑی ساری ممبرشپ ہوئے گی اصلی ہوئے گی, نقلی نہیں ہوئے گی, وہ جعل سازی نہیں ہوئے گی. جڑے الیکشن ہون دے تنظیماں بن دیاں وہ جعل سازی نہ نہیں بن دیاں انہوں نے, بلکہ میں نے انسٹرکشنز دی ہیں اور شافع صاحب نے تمام اپنے پارٹی کے عہدیداران کو کہ اگر آپ 100 کی بجائے ہمیں 5 ممبر بنا کے دیں جو صحیح ہوں, دستخط انہوں نے کیے ہیں, وہ بہتر ہے. اور 100 اگر فیک ہے تو پھر ہم آپ کو پارٹی کا عہدہ ہی نہیں پارٹی سے بھی نکالیں گے. اس میں دستخط کے حوالے سے میں بات کروں, دستخط کے حوالے سے اگر اس کو نہیں مانا جاتا تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیاسی سازشیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں جی اس پہ تو میں جو ہے کامنٹ نہیں کر سکتا کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کرنا ہے, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں سیاستدانوں کو سیاسی ایشوز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں نہیں لے کے جانا چاہیے, اور سپریم کورٹ کو سیاسی فیصلے کرنے سے گریز کرنا چاہیے. دیکھیں بھائی آپ دیکھ لیں کہ میری آپ نے دوستی کا امتحان لے لیا. میں نے جماعت اسلامی کا ذکر نہیں کیا, جو جہاں جہاں عہدوں پہ رہے ہیں وہ نہیں کیا, کیونکہ وہ بھی ہمارے بڑے دوست ہیں, بھائی ہیں. ان کے ساتھ سراج الحسن اور جماعت کے ساتھ خاص کر چارٹی میں جو وہ کام کرتے ہیں وہ بڑا زبردست کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان سے نہ ہی اگر یہ سوال پوچھے تو بہتر ہے. گرفتاری کے لیے اینٹی کرپشن اور پنجاب پولیس آئی یا نہیں, اس حوالے سے محسن نقوی صاحب نے کلیئر کیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آئی تو کیا بینگ کا نگران وزیر اعلیٰ انہیں پھر ریزائن نہیں کر دینا چاہیے کہ اگر آرڈر کہاں سے آئے کسی کو یہی نہیں ملے؟ یہ تو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا, جہاں بات ہے اس انویسٹیگیشن کی وہ کل تک جو ہے اس کا رزلٹ نکل آئے گا. ابھی بھی انتظار کریں نا, آنے دیں, انویسٹیگیشن ہونے دیں, ڈونٹ جمپ آن دی کنکلوژن. اکثر یہ بھی ہوتا ہے, اس میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے, ایک جواب تو دینے دیں. اس میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی صوبے کا انچارج ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ خالی اس کے وہ ہوگی غلطی, نیچے جو آفیسر ہوتے ہیں کچھ محکموں کے, اگر یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کی غلطی ہوئی ہے اور وہی اگر ڈائریکٹ کر رہے تھے پولیس والوں کو تو پھر تو اس کو سزا ملنی چاہیے نا, جو آن گراؤنڈ ساری ڈائریکشن دے رہا تھا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. آخری سوال. دیکھیں جی میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی پارٹی میں ہوتے ہیں, کوئی ذاتی ایشو میرا نہ نون لیگ کے ساتھ تھا نہ پاکستان تحریک کے ساتھ. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس ملک سے غربت کیسے ختم کرنی ہے,
اصل بات یہ ہے کہ جن غریبوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے ان کو کیسے ان کو روزگار پہ لے کے آنا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے ایجوکیشن کو ڈیل کرنا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے, سی پیک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. تو اگر 10 مین ایشوز پہ آپ کے اپنے لیڈر کے ساتھ ایک بات پہ بھی اتفاق نہ ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی میں آپ کیسے چل سکتے ہیں, کیسے کام کر سکتے ہیں.